अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में अगस्त के बाद पहली बार कोरोना के यौमिया केसेस 5000 से मुतजाविज़। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज़। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 9.45% रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना से मज़ीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। हुकूमत हफ्तों और महीनों की नहीं, चंद दिनों की मेहमान है। मरीम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान इक़्तिदार में हैं, इसके बावजूद उनके मेंबरान उनकी इज्जत नहीं करते। किसी गैर जमहूरी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत को जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे। कौम को सदारती निज़ाम की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही है। सूबे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया। पेशावर और महलका इलाकों में बारिश का इम्कान। 20 जनवरी तक मुल्क के शुमाली हिस्से में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रियंका कुमारा की बेवा की माली इमदाद पर वज़ीर आज़म सियालकोट की ताजिर बिरादरी के मशकूर। श्रीलंकन शहरी के अहल खाना को सियालकोट ताजिर बिरादरी की इमदाद काबिल तहसीन है। माहाना तनख्वाह की मद में $2000 भिजवाने का सिलसिला 10 बरस तक जारी रहेगा। कोयटा के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस के मुतादिद मुसाफिर जख्मी। कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। धमाके की इत्तला मिलते ही रेलवे इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर रवाना कर दी गई। कनाडा के मुख्तलिफ सूबों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। ओंटेरियो और क्यूबेक में क्लासेस मनसूख कर दी गईं। चंद घंटों में 60 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कनाडा के अपने शहरियों को यूक्रेन का सफ़र ना करने की हिदायत। यूक्रेन और रूस की सरहद पर कनाडा के खुसूसी फौजी दस्तों की तैनाती। कनेडियन हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता मौसम ख़िज़ां से यूक्रेनी सरहद पर रूसी फौजों की मौजूदगी में इजाफा हो रहा है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 27,59,991 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 31,530 हो गईं। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 26 तक जा पहुंची। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। तबाहकुन ज़लज़ले से 700 से ज़्यादा मकानात मुतासर हुए। जदीद टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए तबाही का बाइस बनने लगी। एयरलाइंस का कहना है कि नई सी बैंड 5G सर्विस तैयारों में फ़नी खराबी पैदा कर सकती थी। 5G के इजरा के दिन 1 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को परवाज़ की मनसूख या ताख़ीर का सामना हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। अमवात की तादाद 55,14,603 से तजावुज़ कर गई। 31,13,16,780 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 9.45% रिकॉर्ड की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9.45% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 10 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,029 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 13,33,521 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,034 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में
4,54,372, سندھ میں 5,05,930، خیبر پختونخوا میں 1,82,419، بلوچستان میں 33,729، گلگت بلتستان میں 10,446، اسلام آباد میں 1,11,855، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,770 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,42,39,761 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,253 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,64,611 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 827 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 10 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 29,029 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,091، سندھ میں 7,703، خیبر پختونخوا میں 5,953، اسلام آباد میں 969، بلوچستان میں 367، گلگت بلتستان میں 187 اور آزاد کشمیر میں 749 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی بری نہیں، کارکردگی ہے ہی نہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، مری سانحہ اور کس کس پر بات کریں، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جب بھی عوام کے اوپر کوئی مصیبت آئی، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت ہفتوں اور مہینوں کی نہیں، چند دنوں کی مہمان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی بری نہیں، کارکردگی ہے ہی نہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، مری سانحہ اور کس کس پر بات کریں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا کہ نواز شریف کی پارٹی عذاب سے گزر کر آئی ہے۔ نون لیگ آزمائشوں کے بعد بھی نہیں ٹوٹی۔ جس طرح کے مقدمات بنائے گئے، مسلم لیگ اس کے باوجود نہیں ٹوٹی۔ پارٹی کے رہنما نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جس قسم کے ٹیسٹ سے، ٹرائل سے، جس قسم کے جس کو میں عذاب کہوں گی وہ گزر کر آئی ہے، جو آگ کے دریا سے وہ گزر کے آئی ہے، تو یہ حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنی قیادت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عمران خان اقتدار میں ہیں، اس کے باوجود ان کے ممبران ان کی عزت نہیں کرتے۔ مریم نواز نے کہا کہ یہ حکومت ہفتہ، مہینے نہیں، چند دنوں کی مہمان ہے۔ صورتحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا انجام قریب ہے۔ ان کی نااہلی سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے اتنا اچھا ہے۔ پاکستان یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کی کیبنٹ میٹنگز میں، آپ کے جو اسمبلی کے سیشنز ہیں اس میں آپ کے ممبرز، سٹنگ ممبرز، ایم این ایز، ایم پی ایز کھڑے ہو کر اپنی قیادت عمران خان کے خلاف، پارٹی کے خلاف، آپ کی پرفارمنس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ رشید بیانات دینے کے بجائے سانحہ مری کا جواب دیں۔ حکومتی ترجمان اپنی نااہلی چھپانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک بل پر پارلیمنٹ کے ہاتھ باندھے گئے ہیں۔ یہ بل ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ان کا علاج ہونا چاہیے، لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک بل پر پارلیمنٹ کے ہاتھ باندھے گئے ہیں۔ یہ بل ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت منی بجٹ پاس کرتے ہوئے ٹیکسز خاتمے کے وعدوں سے مکر گئی۔ سولر پینل سمیت دیگر اشیاء پر ٹیکس واپس نہیں لیا۔ اب منی بجٹ کے بعد ملک میں تاریخی غربت ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلا جائے، اسی لیے 27 فروری کو کراچی سے حکومت کے خلاف نکلیں گے۔ ہم ان کے حلقے اور ان کے اتحادیوں کے حلقوں میں عوام کو سچ بتائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں کریں گے، حکومت کو جمہوری طریقے سے گھر بھیجیں گے۔ قوم کو صدارتی نظام کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہم مہنگائی، بے روزگاری اور IMF بجٹ سے توجہ نہیں ہٹنے دیں گے۔ جو صدارتی نظام کا شوشہ دکھا رہے ہیں، یہ عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے ڈالنے کی کوشش ہے، تاکہ ہم مہنگائی پہ بات نہ کریں، ہم بے روزگاری کی بات نہ کریں، ہم غربت پہ بات نہ کریں، ہم زراعت میں جو ایگریکلچر کرائسس ہے، جو یوریا کا بحران ہے، اس پہ بات نہ ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اسٹیٹ بینک بل پر پارلیمنٹ کے ہاتھ باندھے گئے۔ پاکستان کے دفاع کا بجٹ اب اسٹیٹ بینک میں ہوگا۔
یہ بل ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عوامی نمائندوں کو سب سے پہلے عوام کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی طرف دیکھا۔ اپوزیشن کی جدوجہد ہے کہ لانگ مارچ سے حکومت پر دباؤ آئے گا۔ میرا موقف تھا مارچ دور ہے، ہم نے 27 فروری کو نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ اپنے موقف سے ہٹ رہے ہیں اور میرے موقف پر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن ہمارے نقطے پر آ جائے تو قوم کو حکومت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے اعتراف کیا کہ لانگ مارچ پر عوام کو نکالنا مشکل ضرور ہوگا، مگر امید ہے وہ آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کی تمام تقاریب میں عوام نے بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے۔ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں، اور پاکستان کے عوام کے اس مطالبے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، اس حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے، اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل اور اس معاشی بحران کے خلاف مہم چلائیں گے۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری، جبکہ چمن اور قلعہ عبداللہ سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری، جبکہ چمن اور قلعہ عبداللہ سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے پشاور اور ملحقہ علاقوں میں بارش کا امکان ہے، جبکہ 20 جنوری تک ملک کے شمالی حصے میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 22 جنوری سے کراچی میں سردی کی شدت بڑھنے کا امکان۔ دوسری جانب پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 شیخوپورہ سے اسلام آباد ٹول پلازا، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 ملتان سے شورکوٹ اور M5 شیرشاہ سے روہڑی تک بند کر دی گئی ہے۔ قومی شاہراہ پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے، جبکہ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں رقم عطیہ کرنے پر سیالکوٹ کی تاجر برادری اور راجکو انڈسٹریز کی تعریف کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں رقم عطیہ کرنے پر سیالکوٹ کی تاجر برادری اور راجکو انڈسٹریز کی تعریف کی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا، سیالکوٹ کی تاجر برادری اور راجکو انڈسٹریز کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ سیالکوٹ کے تاجروں نے پریانتھا کمارا کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں $1,00,000 منتقل کیے۔ اسی طرح راجکو انڈسٹریز نے ماہانہ $2,000 تنخواہ منتقل کی ہے۔ ماہانہ تنخواہ کی مد میں $2,000 بھجوانے کا سلسلہ 10 برس تک جاری رہے گا۔ گزشتہ روز سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کی فیملی کے لیے وزیر اعظم کے اعلان پر عمل درآمد کا آغاز کیا گیا تھا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا تھا کہ $1,00,000 کے فنڈ اور $1,667 کی پہلی تنخواہ پریانتھا کی بیوہ کو منتقل کر دی گئی۔ فنڈ اور تنخواہ راجکو انڈسٹریز نے بیوہ کے اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ 10 سال تک تنخواہ بیوہ کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی رہے گی۔ فنڈ اور 10 سال تک تنخواہ کا وعدہ کمپنی نے کیا اور اعلان وزیر اعظم نے کیا تھا۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع بولان میں ریلوے لائن پر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جعفر ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع بولان میں ریلوے لائن پر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جعفر ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں۔ ریلوے ذرائع کے مطابق بولان میں نامعلوم دہشت گردوں نے مشکاف کے مقام پر ریلوے لائن کو بارودی مواد سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی جعفر ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے ذرائع کے مطابق بوگیاں اترنے سے متعدد مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر روانہ ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے مشکاف ریلوے اسٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ٹرین مسافروں کو فوری طور پر ریلیف فراہم کیا جائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔